1857 में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, मरहट्टों और जितनी भी कौमियतें बरसगीर में आबाद थीं, उन्होंने गोरों से छुटकारे का फैसला किया और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसे हमारी ज़ुबान में जंग आज़ादी कहते हैं। लेकिन चूँकि एक फ़ौज नहीं थी, मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, गोरों की तादाद कम होने की वजह से और टूटों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, इसके बावजूद गोरे जो है वो फातेह हुए और बरसगीर को शिकस्त हुई। लेकिन हिंदुओं ने बड़ी कामयाबी से जंग आज़ादी का सारा मलबा वो मुसलमानों पर डाल दिया। लेकिन हमारा इस वक्त टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक है सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र। ये आखिरी मुग़ल फरमारवा थे। इनको जला वतन कर दिया गया और इनको रंगून भेज दिया गया, जो बर्मा का दारुल हुकूमत है। वहाँ पे एक कर्नल के गैराज में बहादुर शाह ज़फ़र को रखा गया। बहादुर शाह ज़फ़र को वजीफ़ा मिलता था और बहादुर शाह ज़फ़र तन्हाई में ज़िंदगी गुजारते थे। जिस दिन उनको वजीफ़ा मिलना होता, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, ज़रूरियात के लिए, तो वो लाजमी रोते थे और कहते थे कि मैं वो शख्स हूँ जिसको अल्लाह पाक ने बादशाह बनाया, लेकिन वो भिखारी बन गया। अगर आप हरम में 5-5 हज़ार औरतें रखेंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में मशहूर है कि जब वो मरा तो उसके हरम में 5,000 औरतें थीं। और जब आप तवाइफों के कहने पर फैसला करेंगे तो फिर फ़कीर बनना पड़ता है। अब आए अबू अब्दुल्ला, मोहम्मद अबू अब्दुल्ला। इस शख्स ने चाबियां हवाले की मलका इज़ाबेला और फर्डिनेंड के यानी इस बादशाह और मलका के हवाले उंदलस की चाबियां की, और फिर उंदलस से अपने बुज़ुर्गों की हड्डियां निकाल कर ये शख्स मराकश चला गया। मराकश का एक शहर है फैज़। ये वहाँ पे भीख मांगता था और एक कौड़ी मांगता था, सबसे निचला सिक्का। अगर कोई इसे ज़्यादा देने की कोशिश करता तो ये कहता नहीं, मेरी औकात एक कौड़ी है, और ये आवाज़ लगाता कि है कोई उंदलस के आखिरी बादशाह को भीख देने वाला। ये वही उंदलस है जिसके साहिल पर तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाई थीं। जिब्राल्टर के नाम से मशहूर ये इलाका अब भी मौजूद है और उंदलस फतह करके इनके हवाले किया था। लेकिन फिर अपनी आदात, अपनी अयाशी और अपने इक़्तिदार के लिए इन्होंने जो कुछ किया, ये भी बादशाह से फ़कीर बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 17 सितंबर है और दिन है बुध का। आपकी खिदमत में हाजिर हैं चंद ताज़ा तरीन जो है वो ख़बरें, कुछ अपने ख्यालात और एक हल्का फुल्का वीलॉग। मैंने आपको 2 बादशाहों की कहानी सुनाई। एक का नाम था सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र और दूसरे का नाम था अबू अब्दुल्ला। एक पूरे बरसगीर का बादशाह था और एक उंदलस का। ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस इसी तरह कहती है। पाकिस्तान का हाल आप देख लें। 1947 में ये दुनिया का 8वां अजूबा था कि मुल्क का एक हिस्सा 1000 मील के फासले पर है और उसके दरमियान दुश्मन है, इंडिया है। ये 8वां अजूबा था। यानी संभालने वाले इतने नाअहल, इतने निकम्मे, इतने साजिशी, इतने अयाश, इतने शराबी निकले कि उन्होंने 1971 में मुल्क तोड़ दिया। अभी आपके सामने रखा है कि बादशाह से फ़कीर बंदा कैसे बनता है। और ये सूरत हाल अभी आपको बताया कि 24,000 अरब जो है वो पर डे खर्च हो रहा है। कभी किसी ने सोचा कि आने वाली नस्लों का क्या होगा? ये उतारेगा कौन?
یہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا گروی رکھا جا رہا ہے. ابھی قطر میں یہ سارے اکٹھے ہوئے تقریباً 56-57 جو ہے نا سانڈ جتنے کادن کے بڑی بڑی توپیں اور لہنگے پہنے ہوئے. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کر رہا ہے اسرائیل ان کے ساتھ؟ ان کی اسرائیل کے سامنے خسرے جتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ خسرے ہیں، ہیجڑے ہیں کہ کیا ہیں. اپنے لوگوں پہ شیر ہیں، اپنے لوگوں کو سوٹے مارتے ہیں، اپنے لوگوں کو ڈانگے مارتے ہیں، لیکن اسرائیل کے سامنے بھیگی بلی ہیں. یہ میں نے آپ کو، کیونکہ پولیٹیکل سائنس تو یہی کہتی ہے، آپ اپنے لوگوں سے کٹے رہیں گے، آپ اپنے لوگوں پہ ظلم کریں گے، آپ اپنے لوگوں کی زندگی مشکل بنائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ حشر ہونا ہی ہونا ہے. اب چند خبروں کی جانب آتے ہیں. سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ٹیلی گراف کی خبر ہے، اور اس نے شدید تنقید کی ہے کامن ویلتھ پہ، کہ آبزرورز پہ، کہ یہ اتنے زیادہ ممالک تھے اور انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ چھپا کر خیانت کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کنگ چارلز کو جو ہے وہ شرمندہ کیا ہے، اور یہ مل گئے، انہوں نے رشوت لی یا انہوں نے کیا لیا، بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ رپورٹ چھپائی جو پاکستان کے الیکشن پر کامن ویلتھ آبزرورز نے جو ہے وہ نوٹ کی تھی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شہباز گل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کامن ویلتھ کو خط لکھنے جا رہے ہیں، اور وہ کنگ چارلز کو بھی خط لکھیں گے، اور اس خط میں تمام حقائق جو ہے وہ بیان کریں گے. آج تقریباً 5-5:30 بجے جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو پریس کانفرنس ہو چکی ہوگی. پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل پریس کانفرنس بلائی ہے، اور اس میں وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ رکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے ان کے ٹویٹر ہینڈلر کا نام پوچھا گیا ہے جیل میں، تو عمران خان نے وہ نام بتانے سے انکار کر دیا ہے، اور عمران خان نے عذر یہ پیش کیا ہے کہ اگر میں نے نام بتا دیا تو آپ لوگ ان کو اغوا کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، ورنہ دوسرے ملکوں میں تو نہیں اٹھایا جا سکتا، بڑا مشکل ہے. بہرحال یہ خان صاحب نے جواب دیا ہے. اس کے بعد ایک بڑی خطرناک خبر ہے پاکستانی قوم کے لیے. خیر پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبریں کہاں آتی ہیں جب تک یہ نکلیں گے نہیں، جب تک اپنا حق نہیں لیں گے، اور جب تک ان کو بھگائیں گے نہیں. نیا بجٹ آ رہا ہے، اور نیا بجٹ کیوں آ رہا ہے کہ جی سیلاب میں اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے کہ اب نیا بجٹ پیش کیا جائے گا، اور اس میں مہنگی کرنے جا رہے ہیں. 110 جو ہے نا وہ چیزیں وہ مہنگی کرنے جا رہے ہیں. 110 چیزیں، یعنی پہلے نمبر پہ نام آیا ہے کہ جی اس میں مہنگی کی جائیں گی جو ہے وہ الیکٹرانکس مہنگی کی جائیں گی. نمبر 2 اس میں جو ہے نا وہ مہنگی کی جائیں گی سگریٹس. اس کے بعد مہنگی کیا جائے گا یعنی یہ جو ہے نا جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں. یہ اب نیا بجٹ آ رہا ہے، وہی ابھی جو آپ کو بتایا ہے. کھانا پینا اور کون سا، سیلاب زدگان کو کون دے گا، سیلاب زدگان کی کون مدد کرے گا؟ بس کسی نے امداد نہیں دی، لوگوں کو پتہ چل گیا. بہرحال یہ نیا بجٹ آ رہا ہے، آپ کو مبارک ہو، اس کی تصدیق ہو گئی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی، اس نے $2,30,000 سیلاب زدگان کی امداد کی ہے. اب میں تو اس بات پہ حیران تھا کہ یہ $2,30,000 وہ چبے موالی کو لو آئے کہاں سے ہیں، وہ کیا کرتی ہے، کون سا کام کرتی ہے، بہرحال مجھے نہیں پتا. یہ بہرحال اس نے سیلاب زدگان کے لیے دیے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ غزہ پر بڑا زمینی حملہ ہوا ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہ مکمل طور پہ بنجمن نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ غزہ ہمارا ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، تو اب وہ غزہ کو بالکل ہی میدان بنانا چاہتے ہیں. 89 افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور اب جو وہ کھنڈرات ہیں، وہ جو بلڈنگز ہیں، ان کے جو ڈھانچے کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ وہاں بھی فلسطینی پناہ لے لیتے ہیں رات کو یا چھپ جاتے ہیں فوجیوں سے، تو ان ڈھانچوں کو بھی گرایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بحران ہے وہ بہت زیادہ شدید ہو گیا ہے.
آج کافی سارے جج وہ کام کرنے بھی نہیں آئے اور وکلا میں ہاتھا پائی بھی ہوئی بقول صدیق جان کہ اس سارے بحران کے جو ذمہ دار ہیں وہ گھوڑ سوار یا آفریدی ہیں. ظاہر ہے وہ چیف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سرفراز ڈوگر کی تعیناتی انہوں نے کی تھی، حکومت کے ساتھ مل کر وہ کھیل رہے ہیں، جرنیلوں کے ساتھ مل کر وہ کھیل رہے ہیں. بہرحال عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے، برباد کر دی گئی ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ 1947 میں کتنا بڑا جو ہے وہ ملک ہمیں ملا اور ہم نے اپنی عادتوں سے اس کو آدھا کر دیا، تو یہی حال جاری ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سارا معاملہ وہ خراب تھا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آئی سی سی نے جو میچ ریفری تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ میں اس کو چینج کر دیا ہے. یہ ایک چال چلی گئی تھی، ہاتھ نہیں ملایا بھاڑ میں جائیں، ہاتھ نہیں ملایا تو آپ نے ان کے ہاتھ چومنے تھے، وہ ابن العربی کے خدا نخواستہ ہاتھ تھے، ترکے ہوئے ہاتھ تھے، نہیں ملائے تو بھاڑ میں جائیں. لیکن انہوں نے رولر ڈال دیا کیونکہ انڈیا سے پھینٹی پڑی کراری، تو یہ معاملہ ریفری کی طرف لے گئے. بہرحال اب وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا، آئی سی سی نے ریفری بھی چینج کر دیا ہے. یہ چاہ رہے تھے کہ صالح صاحب جو ہیں محسن نقوی اس پہ تنقید کم ہو اور معاملہ دوسری طرف جو ہے وہ پھیر دیا جائے. بہرحال آئی سی سی نے ریفری چینج کیا ہے، اب پاکستان کھیلے گا اور جو ہے نا اس کو پھینٹا لگے گا کیونکہ سفارشی ٹیم ہے، محسن نقوی کے رشتہ داروں کی ٹیم ہے، تو اس کو پھینٹا لگے گا. اب پاکستان جو ہے یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ کھیلے گا. اس کے بعد بڑی معروف روحانی شخصیت ہیں ڈاکٹر افشاں ملک، انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے ارشاد بھٹی کے ساتھ اور انہوں نے وہاں پہ انکشاف کیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 2 جگہوں سے عمران خان پر کالا جادو ہوا ہے. آپ وہ پوڈ کاسٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جادو کا وجود ہے، اس کا ذکر بھی ہے اور تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تاریخ تو بھری پڑی ہے جادوگروں سے. بہرحال یہ انہوں نے ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان پہ بڑا سخت قسم کا کالا جادو جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک درباری ملا ہے، ملونڈا ہے، یعنی یہ حلوت الرادیہ کا اس کا نام ہے مفتی منیب. اس کو عمران خان نے جو ہے نا ہٹایا تھا روحت ہلال کمیٹی کی چیئرمین شپ سے. اس وقت سے یہ بندہ تتے توے پہ بیٹھا ہے اور اس کا غصہ جو ہے وہ نہیں اتر رہا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری پر یہ کہتا ہے کہ اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ سچے ہیں تو پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں. اب اس حلوہ خور کو، اس ملونڈے کو 3 سال سے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آیا. مفتی منیب کو وہ کچھ نظر نہیں آیا. عورتوں کا گھسیٹنا، دہشت گردی، لوگوں کے گھر توڑنا، دروازے توڑنا، مقدمے بنانا، عدت کیس بنانا، عمران خان، اس ملونڈے کو وہ نظر نہیں آیا. لیکن چونکہ اس ملونڈے کو ہٹایا گیا تھا اور وفاقی وزیر کے برابر اس کی جو ہے نا سہولیات تھیں، گاڑی، گارڈز اور پتہ نہیں کیا کیا، عمران نے اس کو ہٹایا تھا، یہ غلطی کی تھی. لہذا یہ اس وقت سے یہ شخص یہ توے پہ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو یہ روحانی پیشوا کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ مفتی کہتے ہیں. بہرحال طارق محمود جہانگیری کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو دال کالی نہیں ہے بلکہ ساری دال کالی ہے، دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ ساری دال کالی ہے. وہ آپ ملونڈوں کی ہے، حلوہ خور حلوت الرازیہ جو گروپ ہے آپ ملونڈوں کی ہے. اور آپ ملونڈے ہمیشہ جو ہے وہ جرنیلوں کے وہ اس میں جانگیے میں رہتے ہیں، آپ لوگ بوٹوں میں رہتے ہیں جرنیلوں کے. یہ آپ لوگ ہیں جو ہے نا ان کی بنے ہیں، جو ہے نا وہ ٹٹو بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ مفتی منیب صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ ڈگری کا حساب دیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، سالی آدھی گھر والی. یہ تو آپ نے سنا تھا، لیکن سالہ کیا کرتا ہے؟ آدھا گھر والا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ سالہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں، سالہ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ سینٹر ہیں، سالہ صاحب چیئرمین پی سی بی ہیں، سالہ صاحب اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ ہیں. انہوں نے کیا کیا سالہ صاحب نے؟ سالہ صاحب کے بجلی اور گیس کے بل پی سی بی نے پے کیے ہیں 24,50,000 روپیہ، بجلی کے اور گیس کے.
یہ صالح صاحب کے لوگوں کے پیسے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ کرکٹ بورڈ کسی کے باپ کا نہیں ہے، محسن نقوی کے باپ کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ 24,50,000 روپیہ اس کے جو ہے نا بجلی اور گیس کے جو ہے نا وہ بل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ڈلوایا ہے 5 لاکھ کا پیٹرول گاڑی میں۔ صالح صاحب نے 5 لاکھ کا پیٹرول ڈلوایا ہے۔ اس کے بعد مختلف ہوٹلوں میں جو قیام کیا ہے صالح صاحب نے، صالح صاحب کا 11 لاکھ رہائش کا بل دیا ہے پی سی بی نے۔ ابھی وہ ابو عبداللہ اور بہادر شاہ ظفر کی کہانی نہیں سنائی، بیٹھے رہے، لیٹے رہے، بالکل پیٹ پہ خارش کرتے رہے، میری طرح پیٹ پہ یا مختلف جگہوں کی خارش کرتے رہے، ہاتھ نہیں پہنچتا تو کنگھے سے خارش کرتے رہے، یہ گدھ لگے ہوئے ہیں، یہ صالح صاحب ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کو جو ہے نا وہ خبر دینی تھی کہ صالح صاحب نے تباہی پھیری ہوئی ہے، اور ہر کوئی تباہی پھیر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ جو اس باغبان کے مالی ہیں، گلستان کے مالی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اب کوئی غلط کام ہو، کوئی ڈاکہ ہو، کوئی رجیم چینج آپریشن ہو، الیکشن میں دھاندلی ہو اور اس کے پیچھے جرنیل نہ ہو، یہ کس ڈکشنری میں لکھا ہے بتائیں؟ کسی ڈکشنری کا نام بتائیں۔ اب کیا انکشاف ہوا ہے؟ اب انکشاف ہوا ہے کہ کامن ویلتھ آبزرورز نے جب رپورٹ تیار کی، انہوں نے پورے الیکشن کو فراڈ اور دھاندلی قرار دیا۔ انہوں نے پورے الیکشن میں پی ٹی آئی کی 2/3 اکثریت قرار دی، انہوں نے پورے الیکشن میں نون لیگ کی 17 سیٹیں قرار دی، انہوں نے پورے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی 24 سیٹیں قرار دی کہ بری طرح ہارے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا، کاغذات چھینے گئے، کاغذات پھاڑے گئے، بلے کا نشان واپس لیا گیا، یہ ساری رپورٹ میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، رپورٹ تیار ہو گئی، ادھر حکومت بن گئی، حکومت نے حلف اٹھا لیا۔ متی اللہ جان کیا انکشاف کرتے ہیں کہ جرنیلوں نے کہا کہ جی رپورٹ روک لیں۔ میں نے کہا کہ کوئی بھیڑا کام ہوئے اور اس کے پیچھے بھائی لوگ نہ ہوں، یہ کس ڈکشنری میں لکھا ہے؟ انہوں نے رکوائی رپورٹ۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جی آپ رپورٹ شائع کریں گے نا تو حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ متاثر ہوگی، وہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں نا وہ متاثر ہوں گے۔ میں آ کر اللہ معاف کرے کلاشنکوف کے زور پہ آپ کے گھر پہ قبضہ کر لوں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ نے باہر کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ میری جو ہے نا وہ عزت خراب ہوگی، مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے، مجھے لوگ غاصب کہیں گے۔ یہ حال ہوا ہے ہمارے ساتھ، الیکشن بھی چوری کر لیا، الیکشن بھی چھین لیا، حکومت پہ قبضہ کر لیا، سرکاری خزانے پہ قبضہ کر لیا بندوق کے زور پہ، اور ان کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ کامن ویلتھ والوں کو کہ رپورٹ شائع نہیں کرنی، وہ بھی بلا کے منافق ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار نے بڑے تحفے بھی دیے ہیں، وہ ایک خاتون سربراہ تھی اور خاتونی تحفے اس کو دیے گئے، یورپی یونین بھی چپ کر گئی۔ یہودی ایجنٹ عمران خان ہے، یہودی ایجنٹ عمران خان ہے، یورپی یونین بات مان رہی ہے، جرنیلوں کی رپورٹ دبا رہی ہے، کامن ویلتھ یعنی بات مان رہی ہے، جرنیلوں کی رپورٹ دبا رہی ہے، لیکن یہودی ایجنٹ عمران خان ہے، پروجیکٹ گولڈ سمتھ عمران خان ہے۔ کس طرح یہ بناتے ہیں موتیا، کس طرح بناتے ہیں؟ اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے دبوائی رپورٹ، وہ تو دینا چاہتے تھے کیونکہ 2 سال ہونے والے ہیں، وہ تو رپورٹ شائع کرنے چاہتے تھے، ٹیلی گراف نے بھی شائع کر دی ہے، ٹیلی گراف نے لعنتیں بھیجی ہیں ان پہ کہ لاکھ لعنت ہے تم لوگوں پہ، 56 ملکوں پہ، تم لوگوں نے اتنی بڑی بددیانتی کی، اتنی بڑی زیادتی کی کہ پورا مینڈیٹ ہی الٹ دیا۔ بہرحال جی یہ رپورٹ بھی بھائی لوگوں نے رکوائی کہ جی حکومت سیٹ ہو جائے، قبضہ پکا ہو جائے، ہمیں بنیادیں رکھنے دیں، دیواریں کھڑی کرنے دیں، قبضہ تو ہم نے کر لیا بندوق کے زور پہ، ظاہر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی انہوں نے کام کیا۔ اب آتے ہیں خان صاحب، علیمہ خان نے آج جو ہے نا وہ ملاقات کی عمران خان سے، اور جو ہے نا انہوں نے باہر نکل کر کہا کہ سر نہیں جھکانا، اگر عاصم منیر کے سامنے سر جھکایا تو یہ شرک ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ اس کے خلاف ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ سلمان بن عبد الملک یہ جو ہے نا خلیفہ تھے یا بادشاہ تھے اموی، تو 2 بربر آئے، بربر طارق بن زیاد کے قبیلے سے، کالے حبشی، بڑے بڑے سار گھنگریالے بال، وہ آئے، وہ جو ہی خیمے میں آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین،
تو خلیفہ آگے سے کہتا ہے میں نے تم لوگوں کے بارے میں جو سنا تھا وہ سارا سچ تھا۔ بربروں نے کہا ہمارے بارے میں آپ نے کیا سنا تھا؟ خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا تم لوگ اجاڈ ہو، تم لوگ ان پڑھ ہو، تم لوگ جاہل ہو، تم لوگوں کو مینرز نہیں آتے، تم لوگوں میں تمیز نہیں ہے۔ وہ بربر کہتے ہیں سر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو سلام کیا ہے۔ تو خلیفہ کہتا ہے مجھے فرشی سلام کرو، رکوع میں جا کر سلام کرو، رکوع میں جا کر۔ وہ بربر کہتے ہیں کہ یہی سارا کچھ چھوڑ کر ہم مسلمان ہوئے، یہی مصیبتیں تو ہم نے چھوڑی، انسان کے سامنے انسان کا جھکنا تو ہم نے چھوڑا۔ ہمیں طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ انسان کے سامنے آپ نے نہیں جھکنا، موسیٰ بن نصیر نے کہا تھا دعوت دیتے ہوئے کہ انسان کے سامنے نہیں جھکنا، اور پھر ہمیں اسی چکر میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے بہتر تھا ہم اسلامی قبول نہ کرتے۔ یہ بربر کہتے ہیں سلمان بن عبد الملک کو۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ہاں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جس جیل میں موسیٰ بن نصیر تھے، جس جیل میں طارق بن زیاد تھے، جس جیل میں محمد بن قاسم تھے، جس جیل میں قتیبہ بن مسلم تھے، اسی جیل میں ان دو بربروں کو ڈلوا دیا۔ آپ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ ڈاٹ کنیکٹ، سر جھکو، فرشی سلام کرو، بوٹ چاٹو، نمکین پالش، کالی پالش، براؤن پالش، بوٹ چاٹو۔ کیوں بوٹ چاٹے؟ آپ آسمان سے اترے ہیں، 22ویں گریڈ کے افسر، اب کیا ہے کہ آپ کے سامنے بندہ جھکے؟ آپ ڈانگے مارے، سوٹے مارے، ظلم کریں، یزید نے کیا، فرعون نے کیا، حمان نے کیا، شداد نے کیا، اب ظلم کریں، اب ظلم کریں، بالکل کریں ظلم، لیکن جھکے کیوں بندہ آپ کے سامنے؟ آپ ہیں کون؟ بہرحال عمران خان نے کہا جی یہ شرک ہے، نہ میں یزیدیت کے سامنے جھکوں گا، نہ میں فرعونیت کے سامنے جھکوں گا۔ اب علیمہ خان اندر جاتی ہیں، باہر آ کے یہ باتیں کرتی ہیں۔ پھر عمران کا بیانیہ، اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کے تمام مقدمات کی جو سماعت ہوگی، چاہے وہ 9 مئی ہے، چاہے وہ GHQ ہے، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ ڈیٹ ہے، چاہے وہ کھانا کھانا ہے، چاہے وہ پیشاب کرنا ہے، کیونکہ ان سب پہ کیس بنے ہوئے ہیں عمران خان پہ، ان کی سماعت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگی۔ یعنی ایک بار پھر 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، یا فیلڈ مارشل صدر بن رہے ہیں، یا فیلڈ مارشل امیر المومنین بن رہے ہیں، یا فیلڈ مارشل خلیفۃ المسلمین بن رہے ہیں، یا سلمان بن عبد الملک بن رہے ہیں، جو بھی بن رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہر جگہ انہوں نے شہباز شریف کو لے کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ شہباز شریف پیچھے ہوتا ہے، فیلڈ مارشل آگے ہوتے ہیں کہ پہلے میں نے ملاقات کرنی ہے، پہلے میں نے ملاقات کرنی ہے، فیلڈ مارشل آگے۔ وہ عربوں کا اجلاس ہوا، سربراہوں کا سربراہی اجلاس تھا، کسی ملک کا چیف نہیں تھا۔ قطر جہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا ان کا بھی چیف نہیں تھا، ہمارا چیف تھا، بلٹ پروف جیکٹ پہن کے، حالانکہ شہادت کی آرزو بھی ہے لیکن بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی، ماشاءاللہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو عمران خان کو ایک بار پھر خوفناک تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے، خوفناک تنہائی کا۔ کوئی ہوش کے ناخن لے پی ٹی آئی کی قیادت، وہ گنڈا پور، وہ علی محمد خان، وہ سلمان اکرم راجہ، وہ عدالتوں میں جائیں، ٹکرے ماریں، روزانہ پریس کانفرنس کریں، احتجاج کریں، روڈ بند کر دیں، KPK بند کر دیں۔ وہ انسان ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے، پھر اسے جو ہے نا وہ تنہائی میں یہ دھکیل رہے ہیں اور بہانہ لگایا ہے کہ جی ویڈیو لنک پہ جو ہے نا ان کی حاضری ہوگی۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آئے گا، جب نمبر آئے گا، تاریخ لگے گی، جیل والے کہیں گے نیٹ خراب ہے، یا ہم ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ۔ جیلر کہے گا ابھی ہم نے فلم لگائی ہے پورنو، ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں، ہم عمران کو کیسے پیش کریں؟ کیونکہ جس طرح کا ان کا ذرائع آمدنی ہے، جس طرح کے وہ حرام خور ہیں، وہ رشتے لیتے ہیں، وہ رشتے کھاتے ہیں، وہ آئین پہ نہیں چلتے، تو انہوں نے پور نہیں دیکھنی اور کیا دیکھنی ہے؟ جیلر کہے گا جی ابھی ہم نے لگائی ہے، بڑی مزیدار ہے، ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ادھر جو جج بیٹھا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جج کون ہوگا، آگا پیچھا اس کا ہوگا نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال عمران خان کو GHQ کیس ہو گیا، 9 مئی کیس ہو گیا، جتنے بھی کیسز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ اب عدالت میں اس کی سماعت ہوگی، جیل میں سماعت نہیں ہوگی۔ جب جیل میں سماعت نہیں ہوگی ملاقاتیں رک جائیں گی، ملاقاتیوں کو نہیں جانے دیا جائے گا، عمران خان کو تنہائی کا شکار کر دیا جائے گا۔ عمران خان کا پیغام باہر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ عاصم لا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اور میری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنرل عاصم کروا رہے ہیں، کوئی شک ہے اس میں؟
اگر وہ نہ کروا ہوتے تو عدالتوں کو کھلا چھوڑیں. عمران مجرم ہے، ہم بھی مان لیتے ہیں مجرم ہے. ججوں جو آزاد جج ہیں ان کے سامنے کیس لگائیں کہ سنیں جی اس کو سزا دیں تاکہ پوری دنیا مانے. جسٹس بابر اور عمر قید دیں عمران خان کو، ہم مانیں گے. جسٹس محسن اختر کیانی پھانسی دیں عمران کو، ہم مانیں گے. منیب فاروق سزا دیں، منیب اختر سزا دیں، عطر بن اللہ سزا دیں، منصور علی شاہ سزا دیں. اگر وہ کلپریٹ ہے تو آزاد ججوں کے سامنے اس کو پیش کریں کھلے عام، اور جج فیصلہ دیں جو آئین پہ چلتے ہیں، جو قانون پہ چلتے ہیں، جو آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں. تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. سارا کچھ آپ کروا رہے ہیں، سارا کچھ. اور ایک بار پھر آپ اس کو قید تنہائی میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور قصور یہی کہ وہ کہتا ہے کہ ملک میں رول آف لا ہو. وہ کہتا ہے کہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے تمام ادارے، پورا نظام وہ جام کیا جا رہا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوٹھا بنا کے رکھ دیا ہے. وہاں پہ وہ ایک لے آئے ہیں، وہ سرفراز ڈوگر، وہ آج دھوتی چھوڑ کے بھاگ گیا، عدالت کو تالا لگا گیا، وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی آپ کو بہادر شاہ ظفر اور ابو عبداللہ کا بتایا. یہی لوگ ہیں نا، اور کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں. یعنی ایک ایک کر کے آپ لبنان دیکھیں، شام دیکھیں، لیبیا دیکھیں، عراق دیکھیں، آپ فلسطین دیکھیں، یہی نہیں ہو رہا. بہادر شاہ ظفر اور ابو عبداللہ چابیاں حوالے نہیں کر رہے. یہی ہے نا سارے، اور کون ہیں؟ اپنا بس اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.